अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9। मेरी आपकी मुलाकात होती है सेम टाइम सेम चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फटफट हैं, मज़े में हैं? खुशपाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। और आज का प्रोग्राम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और इम्पॉर्टेंट इस काइंड ऑफ टाइप से भी कि आज का प्रोग्राम जो है जनाब, जो लोग भी एविएशन की फील्ड में जाना चाहते हैं या उससे वाबस्ता हैं, उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि आज हम आपको एविएशन के हवाले से बताएंगे कि पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है, और एक आम स्टूडेंट के लिए जो है, जो एविएशन की फील्ड में आना चाहता है, किसी भी तरह की जो है वो कोई भी फील्ड में जितने भी इसके साइड्स हैं वहाँ पे जाना चाहता है तो कैसे जा सकते हैं, कैसे जो है वो ये जॉब्स हासिल की जा सकती हैं, और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं है और पूरी दुनिया में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं। आपको पता है कि दुनिया भर की बेहतरीन तरीन एयरलाइंस हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, और उनकी अपनी एक कारकर्दगी है, अपना एक म्यार है, अपना एक स्टैंडर्ड है जो उन्होंने डेवलप किया है। इसी तरह पाकिस्तान की एयरलाइन भी है PIA, और PIA की कारकर्दगी से भी आप भी, मैं भी, हम सब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। क्या वजूहात हुई कि PIA इस नौबत तक पहुंची? कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है? कौन सा ऐसा अमला होता है जिसका काम बहुत इंपॉर्टेंस होता है लेकिन उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एविएशन की फील्ड पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब तरीन फील्ड्स में से उसका शुमार नहीं हो रहा। जबकि अगर आप किसी भी वालिदैन से पूछें तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पायलट बने, एयरक्राफ्ट इंजीनियर बने, या कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी बने कि जिससे वो अपना नाम रोशन कर सकें। डॉक्टर तो सभी बन जाते हैं, डॉक्टर बनने का शौक सबको होता है। इसके अलावा जो है वो किसी भी शोबे में जाने का, बिजनेसमैन बनने का जो है वो शौक अपनी जगह पे। लेकिन जब बात आती है जहाज़ की, बात आती है जहाज़ उड़ाने की, या बात आती है इसमें मुख्तलिफ शोबों की, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर पायलट का ही शोबा नहीं होता, पायलट के साथ जो है वो असिस्टेंट पायलट्स भी होते हैं, और लोग भी होते हैं, और भी पूरा क्राफ्ट होता है, और भी पूरा क्रू होता है। तो वो कौन कौन लोग होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये आज हम बात करेंगे, और कैसे पाकिस्तान में इस फील्ड ने जो है वो अब थोड़ी सी तरक्की पकड़ी है, और IAME के नाम से जो है वो एक इदारा भी डेवलप हुआ है जो कि ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कियों को जो है वो ट्रेन करता है जो एविएशन की फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके CEO, इसके डायरेक्टर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमने उनको दावत दी है, ज़ईम मुजफ्फर जो कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी हैं, और साथ एक जो है वो एविएशन के हवाले से अपना तज्जिया भी रखते हैं, तो हम उन्हें वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ईम। Walaikum Assalam. Doctor, first of all, thank you so much for inviting me over here and highlighting this issue about aviation, जो कि बहुत देर से neglect हो रहा था. So, thank you so much for inviting us. It's our pleasure. आप ये बताइएगा कि एविएशन की फील्ड एक तो मुश्किल, दूसरे ये कि इसको समझाना भी बहुत मुश्किल, और तीसरे ये कि इसमें आना भी बहुत मुश्किल। अब ये तीनों काम इतने मुश्किल हैं, तो ये आपका जो इदारा है IAME, ये इसको कैसे जो है वो डिस्क्राइब करता है? आप किस तरह जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और एक आम स्टूडेंट के लिए जो है वो आप लोगों का क्या काम है? देखिए डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, हर चीज़ आसान होती है। रास्ते आपको बनाने पड़ते हैं, अगर आपको नहीं बना सकते, अगर आपको उसके बारे में पता हो। हाँ, एग्जैक्टली। अगर नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैठे हुए हैं आपको गाइड करने के लिए। बिल्कुल सही। हम आपको कंसल्ट करेंगे, हम आपको फुल प्रोसेस बताएंगे। तो इट्स नॉट अ टफ थिंग टू एंटर इनटू एविएशन, इट्स जस्ट वन थिंग दैट यू नीड टू टेक इनटू नोटिस कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। राइट। पाकिस्तान के अलमिया में सिर्फ दो चीजों को ध्यान में दिया जाता है, या तो आप पायलट बन जाएं, अगर आप एविएशन के बारे में बात करते हैं। 80 to 90% बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है उसको होता है कि मुझे पायलट बनना है। मगर एक बच्चे को या एक नॉर्मल व्यूअर को ये नहीं पता होता कि पायलट के साथ और भी बड़ी डोमेन्स है। पायलट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। Exactly. उसके पीछे एक पूरी टीम होती है, और उस टीम में इतनी डिविजन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मेंटेनेंस के बारे में बताता हूँ जी। अच्छा, लोग समझते हैं कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर सिर्फ एक टाइप के होते हैं, नहीं, लाइन मेंटेनेंस भी होती है, बेस मेंटेनेंस भी होती है। मैं आपको ये सारी चीजें बाद में बताता रहूंगा, अभी सिर्फ मैं जनरल आइडियाज आपको बताता हूँ। जी। हैंगर भी होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी भी 5000 किलोमीटर बाद जाती है ना ठीक होने के लिए, ऐसे जहाज भी आता है। सही। फिर अंदर ग्राउंड सर्विसेज हैं, आपके टर्मिनल हैंडलिंग है जहाँ पे पैसेंजर्स आते हैं। तो आप शुरू करते हैं, आई एम श्योर के मोस्ट ऑफ योर व्यूअर्स जिन्होंने ट्रैवल किया होगा,
کہانی شروع ہو جاتی ہے وہیں سے ڈور سٹیپ سے جہاں پہ آپ اپنا بیگ سکین کے لیے دیتے ہیں. صحیح. جابز وہیں پہ شروع ہو جاتی ہیں, وہاں سے لے کے جب تک وہ جہاز اڑتا نہیں ہے. ایون دو جب جہاز اڑ رہا بھی ہوتا ہے اس کے دوران بھی ایک جاب ہوتی ہے جس کو ہم ATC کہتے ہیں, جو کہ ٹریفک کنٹرولر ہوتے ہیں, وہ بھی تو اس کو سنبھال رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک جاب نہیں ہے, اس کے اندر اتنی جابز ہیں. بٹ انفارچونیٹلی پرابلم کیا ہے کہ پاکستان میں دو چیزیں ہیں. ایک تو کہا گیا جی انجینئرس کو جاب نہیں ملتی, میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. صحیح. اور دوسرا کہ جی ایویشن میں جی اتنا اسکوپ نہیں ہے, اس کی بھی بات کریں گے ہم بعد میں. اویئرنیس نہیں ہے نا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بالکل یہی بات ہے. تو آج ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے پروگرام سے جو ہے یہ اویئرنیس پھیلے. اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو واقعی ایویشن کی فیلڈ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں, اس کے مختلف جو اسپیکٹس ہیں, مختلف جو جگہیں ہیں جہاں پر اپلائی کیا جا سکتا ہے, میں چاہوں گی زعیم آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ پہلے ہمیں بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایئر کرافٹ انجینئر ہی مختلف طرح کے ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, اس میں کون کون سی فیلڈز ہیں, کہاں کہاں کون کون سی ڈگری ہولڈر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں. ہم یہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں. جی اچھا, فرسٹ آف آل آپ مارکیٹ میں سنتی ہوں گی جی ہر بچہ اب آج کل بہت ان ہو گیا ایروناٹیکل انجینئر بننا چاہتا ہوں, صحیح, ایروسپیس انجینئر بننا چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایروناٹیکل اور ایروسپیس کر کے پاکستان کی مارکیٹ میں یا ایشیا کی مارکیٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی کمپنی ہے جب آپ نے سنا ہو کہ جی یہاں پہ جہاز کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے؟ صحیح نہیں, یہاں پہ جہاز مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جو ڈگری ہے نا بیچلرز کی آپ کی ایروناٹیکل اور ایروسپیس کی, ٹھیک, اس کو تھوڑا سا میں بریف کرنا چاہوں گا. ایروناٹیکل کا مطلب ہے ڈیزائن کے حوالے سے, ٹیسٹنگ کے حوالے سے, جو کہ مینوفیکچرنگ پہ آتی ہے. بالکل ٹھیک. اب ایک بچہ اس نے ایروناٹیکل کر لیا یا ایروسپیس کر لیا. اب ایروسپیس کیا ہے؟ اسپیس شٹل کے بارے میں ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف آپ کی جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں اندر جو اسپیس میں ہوتی ہیں یا ایئر کرافٹ کی کیلکولیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے. بٹ یٹ اگین بات وہی آ رہی ہے کہ ہم تو اسپیس شٹل بھی ابھی تک اون نہیں کرتے ہیں. خلا میں کون سی سیٹلائٹ بھیج دیا آپ نے, کون سا اسپیس شٹل ہے, کون سا چاند پہ آپ کا اسپیس شٹل جا چکا ہوا ہے؟ ایٹ لیسٹ انڈیا نے ٹرائی کیا ہے, وہاں پہ کام ہو رہا ہے, ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہو رہا. تو پہلے تو یہ جو ہے نا پرسپشنز مجھے کلیئر کرنا تھا کہ ایروناٹیکل اور ایروسپیس کا فائدہ ہے, آپ کریں, بہت فروٹفل ڈگری ہے, مگر اس ڈگری کا فائدہ آپ کو ملے گا یورپ والی سائڈ پہ جہاں پہ جہاز مینوفیکچر ہو رہے ہیں, یا پھر امریکہ والی سائڈ پہ. آپ نے دو الفاظ سنے ہوں گے, بہت ہیوی الفاظ ہیں, بوئنگ اور ایئر بس, 2 big companies of aviation جو کہ جہاز مینوفیکچر کرتی ہیں. آپ یہ ڈگری کریں, وہاں پہ جائیں, یا پھر UAE میں بھی ٹیسٹنگز ہوتی ہیں. اچھا, کچھ ایئر کرافٹ کے پارٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ایئر بس امریکہ یہ خود نہیں بناتا, کچھ چائنا میں بھی بنتے ہیں, فرانس میں بھی بنتے ہیں, اور پھر اسمبلنگ جیسے کی گاڑی ہے اسمبلنگ یہاں پہ ہوتی ہے, اسی طرح اسمبلنگ وہاں پہ ہوتی ہے. تو جہاں پہ یا تو وہ مینوفیکچر ہو رہا ہے یا جہاں پہ وہ اسمبل, تب آپ کی اس ڈگری کا فائدہ آپ کو ہوگا. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. صحیح, ٹھیک ہے. اب آتی ہے بات کہ انجینئر کیسے بننا ہے. دیکھیں, پہلی بات, آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ انجینئرس کو جاب نہیں ملتی ہے. میرے ہوتے ہوئے جو میرے کلاس میٹ تھے آج سے 5 سے 6 سال پہلے, جب ہم ایک اسٹوڈنٹ تھے, I guess only 2 of us were very سمجھے لکی انف کہ ہمیں جاب مل گئی تھی. باقیوں کو کیوں نہیں ملی, اس کی ایک وجہ تھی. پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ایئرکرافٹ انجینئر بنتا کیسے ہے. بالکل ٹھیک. پائلٹ کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے جہاز اڑانے کے لیے, آپ کو گاڑی چلانے کے لیے. میں بہت آپ کے ویورز سے جو ہے نا ایزی الفاظوں میں بات کروں گا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ٹیکنیکل, میں بہت ہی کمیونیکیشن ایزی رکھیں گے ہم. ٹھیک ہے. آپ کو گاڑی چلانے کے لیے لائسنس چاہیے, آپ کو جہاز اڑانے کے لیے لائسنس چاہیے. صحیح. اسی طرح جہاز مینٹین کرنے کا بھی ایک لائسنس ہوتا ہے. اگر آپ, اچھا وہ لائسنس کیسے آتا ہے, گاڑی کا لائسنس یا جہاز کا لائسنس کیسے آتا ہے؟ آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھائی کے ساتھ آپ پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ کو جہاز ایسے نہیں دے دے گا. بالکل ٹھیک. آپ کو اپنا وہ ایک پریکٹیکل شو کرنا پڑے گا. بالکل, آپ کو ایک آورز کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح یہ مجھے سمجھانا بہت ضروری ہے پاکستان میں جب سے آیا ہوں, کہ اگر آپ کو اس لائن میں آنا ہے تو آپ کو لائسنس پہ آنا پڑے گا. اور ایک تو اتنا بڑا ایشو ہے نا, آئی ایم سوری ٹو سے, بٹ موسٹ آف ہمارے جو پیرنٹس ہیں پاکستان میں, دیکھیں کاغذ کا ٹکڑا ہے ایک ڈگری. صحیح. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, ایکسپیرینس چلتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ایسے کسی کوئی بھی پروفیشنل ابھی انٹرویو دیکھ رہا ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, جب وہ جاب کے لیے گیا ہوگا اس کو سب سے پہلا سوال کیا پوچھا گیا تھا؟ کسی نے پوچھا
کسی نے پوچھا آج تک کہ آپ کے پاس کون سی جی آپ نے کون سی یونیورسٹی سے پڑھائی کی؟ نہیں، انہوں نے سب سے پہلے آپ کی دیکھنی ایکسپیرینس کتنا ہے. ایکسپیرینس کتنا ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بات ہے جو ایئر کرافٹ انجینئر ہے. اب لائسنس کی بات، لائسنس ہوتا ہے ایسے ہے کہ وہ ایک تو تھیوریٹیکل پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر پریکٹیکل پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایمرج ہوتا ہے، اس سے ایک لائسنس جاری ہوتا ہے جس سے وہ ایک ٹیکنیکل انجینئر بنتا ہے. صحیح. اور اب فرق نظر آ رہا ہے بیچلرز. اچھا بیچلرز والے کیا ہوتا ہے؟ 4 سال کی ڈگری، 5 سال کا ایکسپیرینس. کتنا ٹائم ہو گیا ڈاک؟ 9 ایئرس. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں 3 سال میں آپ کو بنا دیتا ہوں، اس میں کیا برائی ہے؟ صحیح. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ایک اور سائیکولوجیکل پرابلم ہے ہمارا. جی 4 سال کی ڈگری ہوگی تو بچہ ورتھ فل ہے، ادروائز تو بچہ ورتھ فل ہی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. تو پھر اس میں آپ جو ہے وہ کس طرح ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ایئر کرافٹ انجینئر ہی بننا ہے اور مجھے جو اس میں ڈگری کون سی چاہیے ہوتی ہے، اس میں آگے جو ہے وہ جانے کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر ایکسپیرینس تو ہر فیلڈ میں چاہیے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، جب تک آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا آپ کی ڈگری کا بھی کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے آپ کو. چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے پاکستان سے باہر ہے، ہر چیز جو ہے وہ ڈپینڈ آن کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ وہ ایکسپیرینس لوگوں کو دیتے ہیں، دلواتے ہیں، اور کس طرح سے آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو آپ کیسے جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈاک، پہلے میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی پاکستان آیا. ہاں کچھ ٹائم ہوا آپ کو؟ کچھ ٹائم ہوا مجھے آئے، الحمدللہ کووڈ سے پہلے آ گیا تھا. بٹ یہ چیز جو ہے نا، میں تھوڑا سا اس ایجوکیشن ادارہ جو میں نے کھولا ہے اس کی بنیاد کی وجہ کیا ہے میں پہلے وہ بتاؤں گا، پھر میں سب اسٹوڈنٹس جو انرول ہو سکتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں یا ایویشن کے بارے میں کوئی خواب رکھتے ہیں ان کو میں ایک ایک گائیڈنس دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. پہلے آپ بتا دیں ادارے کے حوالے سے اپنے. جی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے نا بڑی ایک فیسینیشن تھی کہ یار کاش مجھے کوئی انٹرویو کی تیاری کروا دے. اچھا. کاش مجھے کوئی میرا ٹیچر آئے اور مجھے بتائے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پڑھانے کے بعد آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں یا اس کے اندر یہ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مسنگ ایلیمنٹ رہ گیا ایک ایجوکیشن سسٹم میں. پھر اچھا ہم نے اس کو خود ہی اسٹڈی کیا، پھر ہم آگے چلے گئے. ٹھیک ہے. جب میں جاب ڈھونڈنے گیا تو سب سے پہلے جو میں نے بات کی ہے کہ آلموسٹ ایوری کمپنی ریجیکٹڈ مائی نیم بیکاز میں ایکسپیرینسڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور میں پتا نہیں تھا کہ ایکسپیرینس لیتے کیسے. اچھا پھر ہم نے اس کا بھی سولوشن ڈھونڈا، وہ میں آپ کو بعد میں سارا بتاتا ہوں کیا سولوشن ہوں گے. پھر ہم نے ایک کمپنی میں جب میں نے جاب شروع کی اس کا ایک الگ سے جو ہے نا پرابلمز آنا شروع ہو گئے. ٹھیک. پرابلمز کیونکہ ایجوکیشن سے لے کے امپلائمنٹ سے لے کے آپ کے امپلائمنٹ کلچر تک بھی آتی ہیں، ایز اے پروفیشنل بھی آپ جیسے بہیو کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ جو کہ مجھے آلموسٹ 8 سے 9 سال ہو گئے، اتنا مارکیٹ نے مجھے گو تھرو کرنا پڑا ایک لائن میں آنے کے لیے. وائی ناٹ ایجوکیٹ، کیونکہ میری فیسینیشن تھی نا کہ مجھے کوئی بتا دیتا. ٹھیک ہے. بس اسی فیسینیشن کو لے کے میں نے یہ ادارہ کھول دیا کہ اب جو مجھے چیزیں نہیں بتائی گئی وہ میں کسی اور کو بتاؤں. بہت زبردست. ٹھیک ہے. یہ چیزیں اس بنیاد سے یہ ایویشن. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ آپ کو اس چیز پہ کرتی ہوں زعیم کہ آپ وہ ملک چھوڑ کر یہاں اپنے ملک آ کر اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے کو آپ نے پریفر کیا کہ جہاں پر آلریڈی اس حوالے سے ایویشن کے حوالے سے کوئی اویئرنیس لوگوں میں موجود نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ کھولیں تو آپ کو ہر طرف سے جو ہے وہ سائٹس پہ سائٹس کھلتی چلی جائیں گی، لیکن آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کے پاس اور آگے جو ہے وہ اس میں کیا واسٹ فیلڈز ہیں، آپ اس میں کہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو، کہاں جا سکتے ہو. لیکن جب ایک مکمل ادارہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے پاس اور مکمل ادارے جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی یہ ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو ایک چھت سے ہی سارا کچھ مل رہا ہوتا ہے، وہیں سے آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ لوگوں سے پوچھنے کی جو ہے وہ زحمت نہیں اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ تو سب سے پہلے تو آپ ظاہر ہے ابھی ینگ ہیں ماشاءاللہ اور ابھی آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، مزید اچھا کام بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ مزید اس ادارے میں کیا اچھا لے کر آ رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ایزی ٹو کیری میں والا حساب جو ہے وہ کون سا ہے کہ کتنی آسانی سے آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، کتنی آسانی سے آپ جو ہے وہ جابس کی پرووائڈنگ کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں، آپ کی کمپنی جو ہے وہ اس چیز کو کرتی ہے. اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا گائیڈ لائن دیجیے گا. بالکل. اب میں شروع کرتا ہوں کہ سروسز کیا ہوں گی اس کے اندر. اور دیکھیں میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں یہ بتاؤں کہ میں کیا کروں، میں صرف یہ بتاؤں گا کہ ایویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا بینیفٹ ہو. پوائنٹ 1 آتا ہے کہ آپ کو بننا کیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ اگر آپ کو گراؤنڈ سروسز میں جانا ہے
اس کے لیے ایک علیحدہ کورس ہے, الگ کورس. اگر آپ کو انجینئرنگ پہ جانا ہے اس کے لیے ایک علیحدہ کورس ہے. پہلے ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں انجینئرنگ کی. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل اس ادارے میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا, میں پہلے یہ بتاتا ہوں آپ کو. آپ آئیں اس ادارے میں, فرسٹ آف آل دیکھیں, میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی پیرنٹس, کیونکہ انہوں نے ایک تو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے بچوں پہ, ہم نے اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے, انہوں نے بھی ہم پہ ٹائم انویسٹ کرنا ہے, سب سے بڑی کاسٹ انویسٹمنٹ ان کی آئے گی. اینڈ آئی ریئلی ریسپیکٹ آل دوز پیرنٹس جو کہ بہت مشکل سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. آئی ریئلی ریسپیکٹ دیم. ناٹ ایوری پیرنٹس آر ویل آف کہ وہ ایزیلی ایکسپینس بیئر کر سکتے ہیں. میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن میں آتا ہوں, آئی سویئر ٹو گاڈ مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ بےچارے کہاں کہاں سے فیسیں, کوئی لون لے رہا ہے, کوئی ادھر سے اپنے چچا سے پکڑ رہا ہے, کوئی ماما اپنے ادھر سے پکڑ رہا ہے, مطلب ریلیٹیو سے پکڑ رہے ہیں. تو فرسٹ آف آل میں پورے پاکستان کو کہنا چاہوں گا, فار گاڈ سیک ریسپیکٹ یور اسٹوڈنٹس اینڈ ریسپیکٹ دیئر پیرنٹس, کیونکہ وہ بہت مشکل سے پیسے دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سیکنڈ چیز ہم کیا کرتے ہیں, آئیں, آپ کو ایک ہفتے کا فری سیشن. آپ کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آتی ہے یو کین واک اوے. اٹس ناٹ اے بزنس کہ بھائی آپ آگے ہیں پیسے دیں اور بس ختم, پڑھنا ہے پڑھیں, نہیں پڑھنا نہ پڑھیں, نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آئیں, آپ کا فیوچر ہے, مجھے آپ کا فیوچر تباہ نہیں کرنا. آپ آئیں, آپ پڑھیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے ایک ہفتے تک تو ٹھیک ہے, ہم آپ کو اسی دوران ایئرپورٹ کا وزٹ بھی کروائیں گے, تھوڑا سا دکھائیں گے جنریکلی کہ دیکھیں یہ ایجوکیشن میں آپ تھیوریٹیکل ہمارے کلاس روم میں یہ پڑھ رہے ہیں اور ایئرپورٹ پہ آپ یہ کر رہے ہیں. میرا جو بھی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینے کے لیے آتے ہیں, دیکھیں میرا کیا چاہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی میں اپنے ایک ڈرائیور کو یا پھر اپنے کسی کولیگ کو کہتا ہوں کہ پلیز ان کو وزٹس کروائیں ایئرپورٹ پہ. میرا کیا جاتا ہے, صحیح سمجھ رہے, تو آپ کو میں اس کو خود ایئرپورٹ کے پہلی آئیڈیا دے دیتا ہوں. اب اس کو آنا ہے آئے, نہیں آنا آئے, اٹ ڈزنٹ, میری ذات پہ کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا, نہ ہی مجھے کوئی پرواہ ہے کہ یہ نہیں آئے گا تو میرے پیسے مر جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب وہ آیا, فرسٹ آف آل جیسے ہی وہ آتا ہے اس کو ہم نے ایک ہفتے کا سیشن دیا. اس کے بعد فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ منڈے ہماری کلاسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل وہ ونگس کے بارے میں پڑھ رہا ہے, ٹیوزڈے وہ وہاں پہ جا کے کام کرے. امیجن کہ وہاں پہ یہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی پکٹوریل میں وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. جب یہ دونوں ایمرج ہوتے ہیں نا, تو اس کی جو اس نے پڑھا ہے اور اس نے بھی اپنی ہینڈز آن ایکسپیرینس بھی لے لیا, وہ اس کو سمجھ آئے گا. پریکٹیکلی ظاہری بات ہے, جب وہ اس کو کرے گا تو پھر پراپر طریقے سے اسے سمجھ بھی آئے گی. صحیح. اور آپ یہ چیز ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. جی, مگر پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس کو دیکھیں پہلے اس کو چھوٹے ایئر کرافٹ پہ کام کرنا پڑے گا, لائکس آف سیسناز, پائپرز. ظاہر ہے. اب بچہ, میں ایک تھوڑا سا مارکیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. بچے کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایئر کرافٹ انجینئر بننے, یہ نہیں بتایا جاتا کہ چھوٹے جہازوں کا یا بڑے جہازوں کا. صحیح. یہاں پہ میں آیا, یہ بھی پوائنٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. یہاں بچہ جب گریجویٹ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید میں بڑے جہازوں کے لیے کام کروں گا, مگر اس کو لائسنس چھوٹے جہازوں کا دے دیا جاتا ہے. اور اس کو پتا کب چلتا ہے, آپ کو پتا ہے ایجوکیشن میں, میں بھی اسٹوڈنٹ تھا اور میرے ساتھ جو بیٹھے ہوتے تھے 8ویں 9ویں سیمسٹر میں جا کے پتا چلتا تھا, او ہو یہ تو ہم نے یہ پڑھائی کر لی, کرنا تو کچھ اور تھا. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے. اور میرے پاس آئی سویئر ٹو گاڈ اتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں جنہوں نے یہ آ کے کمپلین کی کہ سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم چھوٹے جہاز کے لیے جا رہے ہیں بڑے جہاز کے لیے جا رہے ہیں. اچھا, وہ ایک دم سے مائنڈ چینج ہوتا ہے. وہ بیچارے جو اتنا اپنا جو ہے پیشنیٹ ہوتے ہیں, وہ ایک دم سائیکولوجیکلی طور پر جو ہے وہ ڈفرینٹ سی چیز ہو جاتی ہوگی کہ یہ کیا, یہ چھوٹے جہاز کے لیے کام کرنا پڑے گا, ذہن کچھ اور بنایا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کے لیے پہلے سے تیار کرنا پڑتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو پھر ہم نے کیا کہا, اب ٹھیک ہے اٹس اوکے, اب انہوں نے کر لیا, میں نے ان کے لیے بھی ایک سروس پرووائڈ کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. جو سینئرز ہیں اٹس اوکے, آپ لوگوں نے جہاں مرضی سے پڑھا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ یٹ اگین مائی کنسرن از کہ آپ کا فیوچر کسی طرح بنے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ میرے پاس آئے. اچھا, پاکستان میں ایسے کون سی جگہیں ہیں بہترین جو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جہاں سے جو ہے وہ اس ایویشن کی فیلڈ میں جا کر اس میں جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے, وہاں سے تجربہ حاصل کیا جا سکتا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل لاہور اینڈ کراچی, دیز ٹو مارکیٹس آر ویری بگ. یہ میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں. اسلام آباد کا نیو ایئرپورٹ ہے, وہاں پہ بھی مارکیٹ بن رہی ہے, بٹ پاکستان میں رہتے ہوئے لاہور اور کراچی یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا. جو میرے انٹرویو کے سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایئر کرافٹ آتا ہے ایک ہینگر کے اندر, جیسے آپ کی گاڑی 5000 کلومیٹر پر جاتی ہے, اسی طرح جہاز بھی جاتا ہے. اچھا, وہ سارا سسٹم کراچی میں ہے. اچھا, صحیح ہے. تو میں اپنا اسٹوڈنٹ لاہور سے یا پنجاب کے دیگر شہروں سے, ناٹ جسٹ پنجاب, پورے پاکستان سے میں بچے کراچی بھیجتا ہوں. ان کو ایئر لائن میں, جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑے جہاز یا چھوٹے جہاز, تو پھر میں ان کو بڑے جہازوں پہ بھیجتا ہوں. پہلے چھوٹے جہازوں کی ٹریننگ, پھر بڑے جہازوں کی ٹریننگ. اینڈ یہاں پہ ہمارا ختم نہیں ہوتا. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا خواب ہوتا ہے باہر جانا,
صحیح. تو ہم ان کو باہر بھی کمپنیز میں بھیجتے ہیں. ہم ان کو باہر کی کمپنیز میں جہازوں میں ٹریننگ کرواتے ہیں. اس سے ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ تھوڑی سی ابھی لمیٹائزڈ ہے, گرو کر رہی ہے. ابھی آپ نے ایئر سیال دیکھی آئی ہے, ایئر سیال آ گئی ہے آپ کے لیے, ورجن اٹلانٹک آئی ہے. یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی بات ہے نا کہ جو ہے وہ اپنی آپ کی ایک ایئر لائن ہو جو کام کر رہی ہے. ویسے تو اور بھی ایئر لائنز کام کر ہی رہی ہیں, لیکن یہ جو سیالکوٹ میں انڈیپینڈنٹلی جو بزنس مینز ہیں انہوں نے سارا سیٹ اپ کیا, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کام کیا, تو چلیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کامیاب ہے ایئر سیال؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب مارکیٹ میں ایک ہی طرح کے بزنس زیادہ کھل جائے نا, آئی تھنک اٹس گڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گڈ کمپٹیشن آ جاتا ہے. ایئر سیال نیو وینچر ہے, اچھا وینچر ہے, بہت پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ آئے ہیں, بہت اچھا. نجی ایئر لائن بولیں گے, بالکل یہ نجی ایئر لائن ہے. ایئر سیال اب ایئر سیال کی اچھی سروسز کی وجہ سے سرین, ایئر بلو اپنا وہ بھی ٹیکنیکلی اپنی سروسز کو انہانس کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو ہی فائدہ ہوگا. صحیح ہے, دیکھا دیکھی پی آئی بھی اس طرح. یہ بھی بتا دیں زعیم کہ اس میں اور کیا فیلڈز ہیں, کون کون سی فیلڈز میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں خالی میں اب آپ کو نا تھوڑا سا ایئرپورٹ کے اندر لے کے چلتا ہوں. ہاں بالکل. اب آپ نے جو الفاظ ہوں گے ان کو امیجن کرنا چیزوں کو. آپ کا ٹرمینل سیکشن ہوتا ہے, ٹرمینل کے بعد جہاں پہ پیسنجرز ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ اپنا ٹکٹ ایشو کرواتے ہیں, آپ کو بورڈنگ پاس ملتا ہے, اس کے بعد آپ جاتے ہیں ویٹنگ ایریا میں. ٹھیک ہے, پہلے میں آپ کو ایریاز بتا رہا ہوں, پھر اس کے اندر جابس بتاؤں گا. ویٹنگ ایریا کے بعد آتا ہے ریمپ, جہاں پہ آپ کا جہاز پارک ہوتا ہے جب آپ واک تھرو کر رہے ہوتے ہیں جہاز کے اندر. ٹھیک ہے, ریمپ کے بعد آتا ہے رن وے, جہاں سے جہاز ٹیک آف کرتا ہے, لینڈنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ چیزیں ہوتی ہیں, ادھر کارگو سروسز ہوتی ہیں. ایئرپورٹ کے ڈفرنٹ اسٹرکچر ہوتے ہیں, میں آپ کو جنیرک بتا رہا ہوں. میں ایمریٹس دبئی کے ایئرپورٹ کی بات بتاؤں گا. ٹرمینل 2 تھا, وہاں پہ ٹرمینل 2 پہ یہ ساری کمپنیز تھیں, ڈی ایچ ایل, فیڈ ایکس. اسی طرح کارگو کا آپریشن ڈفرنٹ ہے, ایم آر اوز کا ڈفرنٹ ہے. تو اب ہینگر وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ جہاز کھڑے ہوتے ہیں. اب آتی ہے جاب پلیسمنٹ. پہلے آپ کو میں نے کہا ٹرمینل آتا ہے, ٹرمینل کے اندر ٹرمینل ہینڈلنگ جاب آتی ہے, جہاں پہ آپ پیسنجرز کی ہینڈلنگ کر سکتے ہیں. اور اس میں کوالیفیکیشن کا بھی بتائیے نا کہ کوالیفیکیشن کتنی چاہیے ہوتی ہے ٹرمینل ہینڈلنگ میں, اس میں کتنے جو ہے وہ ان کے پاس کون سی ڈگری ہونی چاہیے, ایکسپیرینس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ سرٹن اماؤنٹ آف شارٹ کورسز بھی ہیں, جیسے ہم پیسنجر ہینڈلنگ کرواتے ہیں, ٹرمینل ہینڈلنگ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس سرٹیفکیٹ, اچھا ہم انٹرنشپس بھی کرواتے ہیں بائی دا وے ایئرپورٹ پہ. ٹھیک ہے, تو آپ بیکاز میرا ادارہ میں نے آپ کو بتایا پریکٹیکل ایکسپیرینس پہ بلیو کرتا ہے. آپ ہمارے پاس آئیں, آپ کو ٹرمینل ہینڈلنگ, کارگو ہینڈلنگ, پیسنجر ہینڈلنگ, ایوری سنگل تھنگ جو ٹرمینل کے اندر ہے اس کے شارٹ سرٹیفکیٹ آپ کر سکتے ہیں. ایف ایس سی کے بعد, آپ کی بیچلرس کے بعد. پریفر میں کروں گا کہ ایویشن مینجمنٹ کے بعد آپ ادھر آئیں, پریفر میں کروں گا. ایک ڈگری ہولڈر, اچھا یہ ٹرمینل ہے نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں ڈگری ہولڈر, یہاں پہ ڈگری ایک فائدہ مند ہو سکتی ہے. جو ایویشن مینجمنٹ کر رہے ہیں وہ میرے پاس آئیں, پھر یہ شارٹ کورسز کریں, شارٹ کورسز کی بنا پہ ہم ان کو بھیجیں گے ایئرپورٹ پہ آپ کی انٹرنشپ کے لیے. پھر اچھا انٹرنشپ کیوں فائدہ مند ہوتی ہے, اس کا ایک بہت بڑا وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کمپنی کے اندر رہ کے اپنی سی وی ڈراپ کرتے ہیں اور اپنے کنیکشنز بلڈ کرتے ہیں, یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. فائدہ مند ہوتا ہے, بالکل ایسے. باہر سے سی وی ڈراپ کرنا از سم تھنگ ایلس, اندر سے بیٹھے اپنے مینیجرز کے ساتھ. اور پھر دوسری بات کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ آپ جتنی مرضی سی وی اپنی بھیجتے رہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک آپ نے جو ہے وہ کام خود سے نہیں کرنا, خود سے نہیں دیکھنا کہ جو ہے وہ یہ کام ہے کیا, اس کو خود سے نہیں سمجھنا, تو اس وقت تک اگر آپ کو جو ہے وہ لیٹر دے بھی دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب آپ جو ہے وہ پرفیکٹ ہیں. اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نہیں کام کرنا چاہتے یا نہیں کرتے اور لیٹر لے لیتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے, لیکن پھر وہ جا کے جب کہیں لگتے ہیں تو پھر ان کی جو کارکردگی ہوتی ہے پھر وہ ویسی ہی ہوتی ہے جو آج کل ہماری ایئر لائنس کے حال ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو لہٰذا آپ اس طرح میں نے آپ کو ٹرمینل کی سروسز بتا دی, ہمارے پاس ٹرمینل کے سارے شارٹ کورسز ہیں. ناٹ جسٹ دیٹ, ایک فلائٹ آپریشن کا بھی کورس ہوتا ہے, اے ٹی سی کا بھی کورس ہوتا ہے, اے ٹی سی پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا اب ٹرمینل سے ہٹ کے آتے ہیں جہاں پہ ریمپ پہ, جہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کے انجینئرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہاں پہ آپ کے انجینئرز ہوتے ہیں لائن مینٹیننس انجینئرز, جو کہ جن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس ایئر کرافٹ اب آیا ہے اس کو چیک کرنا, اس کی انسپیکٹ کرنا
اور پھر سارا ایک لاگ ان کے پاس ایک ٹاسک کارڈ ہوتا ہے جو وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں, پریشر, فیول وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اوکے ٹھیک, ایک یہ فیلڈ آ گئی. ایک اور فیلڈ آتی ہے ایئر کرافٹ کو جو ریورس ہوتا ہے رن وے تک جاتا ہے وہ پائلٹ نہیں لے کے جاتا, نیچے بیٹھا ایک ہیڈ میکینک اور ایک ٹو بار انجینئر ہوتا ہے. آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اچھا, میں نے آپ کو ایک اور فیلڈ بتا دی, رن وے انسپیکٹر. آپ کا رن وے کی بھی انسپیکشنز ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. آپ کے لینڈنگ جو انسٹرومنٹس ہیں ان کی بھی انسپیکشن ہوتی ہے, آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتی ہے بات ATC, آپ ایئر ٹریفک کنٹرولر بھی بن سکتے ہیں, اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم وہ بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ہینگر, مین انجینئرز جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ والا ایسا سیکشن ہے جہاں پہ 10 سے 12 فیلڈز اور کھل جاتی ہیں. کیسے؟ دیکھیں ایک جہاز اب ٹھیک ہونے آیا, ٹھیک ہے, اس پہ یہ تھوڑی ہے کہ بس ایک انجینئر لگا ہوگا, نہیں, انجینئرز کو ٹولز چاہیے, ایک ٹول سٹور ہوتا ہے. صحیح. آپ نے کوارنٹائن ورڈ آج کل بڑا سن رہی ہیں, اصل میں یہ کوارنٹائن ایویشن کا ورڈ ہے. اچھا. ایک کوارنٹائن سٹور ہوتا ہے جہاں پہ ہماری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اچھا کوارنٹائن سٹور میں بھی ایک جاب ہوتی ہے. پھر آتا ہے ریسیونگ اینڈ ڈیلیوری, جہاں پہ ایئر کرافٹ کے پارٹس آتے ہیں, ایک وہاں پہ بھی جاب ہوتی ہے جس کو ہم سیمی لاجسٹکس کہہ سکتے ہیں. اچھا, پھر آتا ہے پلاننگ. اچھا, میرے نزدیک, کیونکہ آئی واز اے پلاننگ انجینئر, میرے نزدیک پلاننگ انجینئرنگ کی جاب بہت اچھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل جہاز آیا ہے, اب اس پہ کیا کام ہونا ہے, کیا مٹیریل یوز ہونا ہے, کون سے انجینئر کو دینا ہے, کیا کرنا ہے, پورا پلان وہ ایک پلاننگ انجینئر نے دینا ہے. پھر کمرشل ٹیم ہوتی ہے جو کہ بزنس لے کے آتی ہے, بلنگ ٹیم ہوتی ہے, کیمو ٹیم ہوتی ہے جو کہ سارا پیپر ورک سنبھالتی ہے. اب یہ میں آپ کو جنیرک بتا رہا ہوں, ایک ایویشن فیلڈ کے اندر میں نے 25 سے 30 فیلڈ تو آپ کو صرف ابھی گنوا دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ اس میں لوگ ظاہر کام کر بھی رہے ہیں اور کام کرنا چاہتے بھی ہیں, اور بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور مختلف فیلڈز میں جو ہے وہ آگے اس فیلڈ کے مختلف فیلڈز میں جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں, مختلف جو ہے اس کے سیگمنٹس جو ہیں وہ ان میں اپنی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. اچھا, اس کی ٹریننگ کے لیے پاکستان میں کوئی بہت اچھے انسٹیٹیوشنز موجود نہیں ہیں. بہت بہترین طریقے سے ان کو پہلے ٹرینڈ کر کے اور پھر وہاں تک پہنچانا, یہ تو وہ جو ڈگری ہولڈرز ہیں بس وہ جب جا کے لگتے ہیں اپنی جاب پہ اور جب انہیں وہاں پر کام کرتے کرتے ایکسپیرینس آ جاتا ہے تو وہ ان کے پاس ایکسپیرینس جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت میں کتنی ضرورت ہے اس طرح کے اداروں کی کہ جو بننے چاہیے ایویشن کی فیلڈ کو جو ہے وہ پاکستان میں یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے, ایٹ لیسٹ کم سے کم ہم سینٹر میں تو اس کو لے کر آئیں. ابھی تو ہم نے بالکل ہی جو ہے وہ اس کو نیچے رکھا ہوا ہے. تو کتنا ٹائم اور لگے گا کہ جب ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمارے پاکستان کی جو ایویشن فیلڈ ہے, جو بچے جو اسٹوڈنٹس اس میں آنا چاہتے ہیں وہ بھرپور طریقے سے بلا جھجک جو ہے وہ اس کے کسی بھی جو ہے جگہ کو جوائن کر سکتے ہیں اور ایز اے کرافٹ انجینئر ہوں یا لائن انجینئرز ہوں یا جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی پلاننگ انجینئر ہے, جو بھی ہو, تو وہ اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے اس میں کام کے لیے لگا سکتے ہیں. کتنا ٹائم اور لگے گا اور اس میں جو ہے وہ کن کن لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے, آگے آنا چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے؟ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ انڈسٹری کس طرح گرو کر سکتی ہے. میں آپ کو ایک سمپل سا جواب دوں سارا گفتگو کو ختم کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ اپنا بیس جو بنیاد ہے وہ ہے اسکول, اس کو ٹھیک کرنے سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے انکلوڈنگ ایویشن. صحیح. اب آتی ہے دوسری بات, جب ایک اسٹوڈنٹ 8ویں میں ہوتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے پری انجینئرنگ کرنی ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا میں نے بزنس مین بننا ہے, وہاں پہ وہ اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اس کو آپ سیمینار کنڈکٹ کرتے ہیں FSC کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جا کے, نہیں, اس کو 8th کلاس میں جا کے پریپریشن شروع کریں. اس کے, میں کہتا ہوں اس کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کریں, نہ کہ بچے کی کاؤنسلنگ کریں. صحیح. میں کبھی زندگی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکیلے نہیں بلاؤں گا, میں کہوں گا اپنے پیرنٹس کو لے کے آئیں. میں کیونکہ انہوں نے پے کرنا, اس کا فیوچر ہے, آئی انڈرسٹینڈ, بٹ پیرنٹس کا اور ان کا دونوں کا مائنڈ میچ ہونا چاہیے. اب فار ایگزامپل پیرنٹس کہہ رہا ہے ڈاکٹر بنے, یہ کہہ رہا ہے مجھے انجینئر بننا ہے, وہ کیسے اچھا انجینئر بنے گا, کیسے بنے گا؟ تو سب سے پہلے تو بنیاد کو پکڑے نا آپ, وہ ہو گئی 8th کلاس آپ کی, جہاں پہ آپ نے سبجیکٹ چوز کرنے. اب آتی ہے FSC. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے کہ خدارا اپنے, جب وہ انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو خدارا بتائیں کہ ایکسل کیسے چلاتے ہیں, اس کو مائکروسافٹ کی
سروسز دیں. آپ یقین کریں میں اپنے اسٹوڈنٹ کو فری سروسز دیتا ہوں. میں ان کو فری انگلش پڑھاتا ہوں, ہمارے فری ایکسل کی سروس, فری انٹرویو کی تیاری, ان کے لنکڈ ان پروفائلز جو ہوتی ہیں ان کو وہ میں بنواتا ہوں. مطلب ایز اے پروفیشنل ای میل کیسے لکھنی ہے ان کو میں بناتا ہوں. ابھی ایک یوٹیوبر ہے جنید صاحب, جنید اکرم, ان کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا. ان کو نا ایک لڑکے نے ای میل بھیجی تھی جو باڈی اور ٹیکسٹ ہے میچ اپ ہوا, مطلب وہ مکس اپ ہوا ہوا, جہاں پہ آپ نے صرف ایک سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے, اس نے ساری ای میل وہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اچھا. اور نیچے صرف کائنڈ ریگارڈز لکھا ہوا ہے. یعنی کہ ابھی تک ای میل کرنے کا نہیں پتا ہمارے بچوں کو, تو آپ کیسے ہمارے اسٹوڈینٹس کو کہ نہیں پتا کہ بھائی ای میل کیسے کرنی ہے. آپ کیسے سوچ رہی ہیں کہ پھر ان کو جاب ملے گی؟ صحیح بات. ٹھیک ہے, اب آتی ہے بات کہ جی میں نے ابھی بات کی تھی کہ جی انجینئرس کو جاب نہیں ملتی, انجینئرس کو جاب نہیں ملتی ہے. اب یہ جو میں نے پوائنٹ ڈسکس کیے پاکستان میں نے آپ کو یہ سارے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ دیکھیں انجینئرنگ کی جاب خالی یہ نہیں ہوتی کہ اس نے جا کے جہاز ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کو اپنے فیلڈ کے حوالے سے بات کروں گا. انجینئر کی جاب جا کے وہاں پہ ہے کہ اس نے گفتگو کرنی ہے اپنے مینیجرز کے ساتھ. اب فار ایگزامپل اس نے مینیجر اس کو کہہ دیتے جی آپ نے جون سے جہاز کے پارٹس لگائے ہیں, اس کی ایکسل شیٹ بنائیں ذرا مجھے بھیجیں. اب دیکھیں جب میں کسی کی سی وی پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اس کی سکلز کیا ہیں. میں اس کی سی وی پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس نے ایکسپیرینس کتنا گین کیا. اچھا, اگر وہ انٹری لیول ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہر کمپنی سے کہ دیکھیں انٹری لیول کو بھی چانس دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ ٹرین کریں اپنے حساب سے. اسی لیے ہم نے یہ سسٹم شروع کیا ہے کہ ہم انڈسٹری میں اپنے ٹرینرز بھیجتے ہیں تاکہ وہ اندر جائیں کمپنی کے اندر, انجینئرز جا کے اپنی ٹریننگ لیں اور اس کمپنی کا کلچر سیکھیں, ایویشن انڈسٹری کا کلچر سیکھیں. پھر جب یہ ان کی سی ویز بلڈ اپ ہوتی ہے پھر میں ان کی مارکیٹ میں سی وی ریکمینڈ کرتا ہوں. اب مجھے بھی کانفیڈینس ہے کہ یار اچھا چلو انہوں نے یہ چیزیں کر لی ہیں, میں نے ان کو یہ ٹولز دے دیے, ناؤ کمپنی کین ایزیلی ہینڈل دم. تو خدا را میں نے آپ کو بولا کہ اپنے بچوں کو ٹولز دیں, یہ اسکلز, اس کو اسکلز کہتے ہیں, ایکسل کے, انٹرویو کے, یہ چیزیں. پھر آتا ہے وہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر. ہماری پاکستان کی یونیورسٹی میں ایک جو کلچر آ گیا نا, مجھے تھوڑا سا ٹینشن بھی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ پڑھائی کم ہو رہی ہے, پارٹی زیادہ ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ تو کالج لیول سے سٹارٹ ہو جاتا ہے نا. I am sorry to say this is not the part of education. یہ ٹھیک ہے ایک وقت ہوتا ہے جو آپ یہ کریں. بونفائر ہمارے مطلب میں گریمینین ہوں, LGS سے میں پڑھا ہوں, میں نے بھی بونفائرز اٹینڈ کیے ہیں, بٹ ہمیں تو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ بلایا جاتا تھا میم. صحیح, ٹھیک ہے, آپ خدارا ایجوکیشن کو ایجوکیشن رہنے دیں, اس کو پارٹی کارنر مت بنائیں, نہ بنائیں. اصل میں ہمارا جو آج کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے نا وہ اسی لیے ڈیمیج ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے جتنے اسٹوڈینٹس ہیں نا وہ پارٹیز میں ان کا دھیان زیادہ ہے, ان کا دوسری ایکٹیویٹیز میں دھیان زیادہ ہے, اور جو اپنے ایک سٹڈیز ہے, جو اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس کو انہوں نے پسے پوچھ ڈال دی ہے, سائڈ پہ کر دی ہے. وہ اس سے ان کو کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے ڈگری حاصل کر لی ہے, لے لی ہے, جتنے مرضی مارکس آئے ہیں اس سے کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی جو ہے وہ پرچی چلا کے جاب تو مل ہی جائے گی. یہ سسٹم جو ہے وہ بہت خطرناک قسم کی صورتحال اختیار کر رہا ہے جس میں آپ جیسے اسٹوڈینٹس کا ہونا یا آپ جیسے لوگوں کا سامنے آنا یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. اور اگر آپ جیسے جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اسٹوڈینٹس جو ہے وہ آگے آتے ہیں, اور آپ خود ابھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ بھی دے رہے ہیں, آپ ٹریٹ بھی کر رہے ہیں, آپ پڑھا بھی رہے ہیں, آپ جو ہے موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے. اور ان پاکستان یہ بہت مشکل کام ہے. لوگوں کو بتانا, سمجھانا, ان کو اس طرف لے کے آنا, ان کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں زعیم کہ اس میں ایویشن کی فیلڈ میں چلے ہم کلچر کی بات کر لیں تو یہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے, اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے, یہ اگر دونوں باتوں کو ہم مکس کر کے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, آپ نے نا اس سوال سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ کتنا ٹائم لگے گا. میں اب یہ آپ کو پوری لائن سٹوری بتائیے تو میرے اکارڈنگلی ایک پوری نسل بدلنے والی ہوئی ہے. ظاہر ہے 30 ایئرس, میں آپ کو اپنا کہہ رہا ہوں 30 ایئرس. آج ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو آرام سے لیتے لیتے اس کو اس کلچر کے اندر ڈھالنے کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑا ٹائم چاہیے, کیونکہ کرنٹ جنریشن مجھے لگ نہیں رہی ہے اتنی کیپیبل ہے, بٹ ونس ان اے بلو مون مجھے کوئی نظر آ جاتا ہے. میرے ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے ان میں سے صرف 2 یا 3 نظر آئے ہیں جو کہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اچھا دے کین بی اے برائٹ فیوچر فار پاکستان. صحیح. اب آتی ہے بات کہ اس کلچر میں یا پھر ایویشن انڈسٹری کا کیا فیوچر ہے, کس طرح بات آگے جا سکتے ہیں کام. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ کائنڈلی پہلے تو سوچ لیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے.
یہ نہ ہونا کہ 5 سال بعد آپ سوچیں کہ یہ تو میرے سے غلطی ہوگی, میرے سے پڑھا نہیں جا رہا. جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں کہا ہے کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے, دل ہونا چاہیے اس چیز کو کرنے کے لیے, اور کسی سے پوچھ کے نہ رکھیں سبجیکٹس. جو آپ کا دل کرتا ہے, جس پر آپ کی کانسنٹریشن ہے, جس پہ آپ کا دل ہے, آپ وہ کام کریں. جو آپ کا دماغ ایکسپٹ کرتا ہے کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں, وہ کام کریں. یہ نہیں ہے کہ میرے ابو چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں, میری امی چاہتی ہیں کہ میں پائلٹ بنوں, میرا بھائی چاہتا ہے کہ میں انجینئر بنوں, تو آپ جو ہے وہ ان کی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگ جائیں اور آپ سے پڑھا نہ جائے. آپ وہ چاہیں جو آپ خود چاہتے ہیں, جو آپ کی اپنی پرسنالٹی آپ کو کہتی ہے. آپ نے ایئر کرافٹ میں آنا ہے, آپ اس میں آئیے. آپ ایویشن کی فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں, اس میں مختلف فیلڈز میں جانا چاہتے ہیں, اس میں آئیے. آپ نے کچھ اور بننا ہے, آپ کچھ اور بنیے, لیکن سب سے پہلے ایک بہترین شخصیت اور ایک بہترین انسان کا آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. چاہے آپ جس مرضی فیلڈ میں چلے جائیں, جتنے مرضی کامیاب انسان بن جائیں, جب تک آپ کے اندر جو ہے وہ اپنی ذات سے ریلیٹ کرتے ہوئے اصول یا اپنے آپ سے محبت نہیں ہوگی, تب تک آپ کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ میرا ماننا ہے. مطلب میں ہمیشہ سے لوگوں کو یہی کہتی آئی ہوں اور سمجھاتی بھی ہوں. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, آج کے لوگ جو ہیں, جو کہ انزائٹی پیشنٹس ہو چکے ہیں, آپ یقین کریں کہ ان انزائٹی میرے پاس جو لوگ آتے ہیں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس, پڑھنے والے بچے, لڑکے لڑکیاں اس طرح سے جو ہے وہ انزائٹی پیشنٹس ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس ایٹماسفیئر میں پڑھتے ہیں ہمیں وہاں پر کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. بند کمرے ہیں جہاں پر ہمیں پڑھایا جاتا ہے, ہمیں اگر آف بھی ملتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے سکون بھی ملتا ہے تو بھی ہمیں در و دیوار ہی نظر آتے ہیں, کچھ گرینری نظر نہیں آتی ہے. آج کل ہمارے کالجز کا اور یونیورسٹی کا ایٹماسفیئر اس طرح کا ہے جو کہ بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ یہ افیکٹ کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ جس جگہ پر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ ان کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے کچھ اچھا نظر بھی تو آنا چاہیے. ارد گرد بھی جو ہے وہ سفید دیواریں دیکھ دیکھ کے ویسے انسان کا جو ہے وہ مائنڈ عجیب سا ہو جاتا ہے. تو آپ کس طرح سے ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں میم, میں نے نا ہمارا سسٹم نا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا, وہ ڈفرینٹ کیسے ہے کہ فرسٹ آف آل ہم صرف پڑھانے میں نہیں لگے ہوئے ہیں, پڑھا کے پریکٹیکل کروانے میں بھی ہمارا بالکل ٹھیک وہ سب چیزیں چل رہی ہیں. انگلش چل رہی ہے, یہ بھی چل رہی ہے, وہ بھی چل رہی ہے. میرا یوٹیوب چینل ہے, وہاں پہ ہم کریش انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ ایک جہاز کیسے کریش ہوا تھا. صحیح. بچپن میں آپ جب لائبریری میں جاتے تھے تو آپ کو بکس پڑھنا اتنا پسند نہیں تھی جتنی ویڈیوز دیکھنا پسند تھی. صحیح. ایسے ہی ہے. اس کانسیپٹ کو میں نے دیکھا کہ انسان کو کیا چیز پسند آتی ہے, اس کو پسند آتی ہے ویڈیو سے چیزیں لینا. ہم کریش انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور میرا ایک بالکل ڈفرینٹ سسٹم ہے جس میں ہم وہ دکھا کے اپنے انجینئرز کو بتاتے ہیں کہ اب بتائیں کیا فالٹ تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب ریسنٹلی ایک میں نے کریش انویسٹیگیشن کی ویڈیو بنائی, اس میں ایک انجینئر کا فالٹ تھا. کیا فالٹ تھا؟ ایک چھوٹا سا اسکرو تھا جس کو لوبریکیٹ کرنا تھا, اس کی وجہ سے پورے پیسنجر جو تھے 279 پیسنجر دے ڈائڈ. Now this engineer, اس کو میں ویسے بتاؤں گا نا, اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کو جب میں نے وہ ویڈیو دکھائی ہے, وہ پوری انویسٹیگیشن دکھائی ہے, وہ ایک پوری سیریز ہوتی ہے کہ اس طرح جہاز ٹیک آف کیا, اتنے پیسنجرز تھے, وہ آپ میں آپ دیکھتی ہوں گی. اچھا, وہ ہم ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اور اپنی کامن لینگویج میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا. اب آتی ہے آپ کی جو آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ پیرنٹس مت ڈیسائیڈ کریں کہ اس نے کیا سبجیکٹس. بالکل ٹھیک ہے. اینزائٹی اور سبجیکٹس, اب میں اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں, میرے پاس میں نے ابھی انالیسس ڈیٹا اپنا دیکھا تھا, تو اس میں سے انالیٹکس کے جو ہمارے پاس آیا نا, 500 اسٹوڈنٹس جو تھے اس میں سے 480 اسٹوڈنٹس were depending on their parents' decision. ایسا ہی ہے. اور اس میں سے 150 rejected me just because ابو نہیں مان رہے, امی نہیں مان رہی ہیں. ایسا ہی ہے. اور ان میں سے 50 were literally crying in front of me کہ سر آپ بات کریں پیرنٹس سے, شاید مان جائے. میں نے کہا میں کیا بات کروں, آپ کے پیرنٹس آپ کی نہیں سن رہے. اور ایسا نہیں ہے, میری ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے, میں کال کر رہا ہوں, وہ بھی نہیں کال کر رہے ہیں. میں ان کے پیرنٹس کو کال کرتا ہوں, آدھا گھنٹہ سمجھاتا ہوں. اگر آپ کو میرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, میرے ادارے پہ ہے, میں آپ کو کال لاگس دکھاتا ہوں. صحیح. آدھا گھنٹہ میں ان کے پیرنٹس کو لیکچر دیتا ہوں کہ دیکھیں سر یہ ہے اس فیلڈ میں یہ ہے, آپ آئیں, فری بچہ ایک ہفتہ کے لیے دیں, اس کو سمجھ آتا ہے, آپ بھی کلاس میں بیٹھیں, کلچر دیکھیں, جیسا بھی ہے دیکھیں, آپ کو سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے, ادروائز یو کین واک آؤٹ. اب دیکھیں نا, یہ کتنا مشکل کام ہے.
یہ ایک اور مشکل کام ہے کہ ایک تو ایک اتنی مشکل فیلڈ جس میں آپ نے جو ہے وہ بچوں کو پڑھانا بھی ہے, جس میں آپ نے پریکٹیکلی بھی جو ہے وہ ان کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ ان کے گھر والوں کو بھی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ان کو بھی سائیکولوجیکل جو ہے وہ ان کی اسیسمنٹس میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ میں ان کو بھی سمجھاؤں, ان کی بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے ان کو کاؤنسلنگ کروں. تو یہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل ہو گئی ہیں پاکستان میں. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ابھی تک ہم وہاں سٹینڈ کرتے ہیں جہاں تک ہم ایویشن کی فیلڈ کو سمجھنے میں ناکام ہے بالکل, اور بری طرح ناکام ہے. تو یہ کامیابی ہمیں مل کیسے سکتی ہے, ہمیں مل کر کس طریقے سے کس طرف جانا ہے, اپنی سوچ کو کیسے ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر آنا ہے, اور اپنے بچوں کو کیسے دوسری فیلڈز کی طرف, کہ ہر بچہ ہی ڈاکٹر بن جائے گا, ہر بچہ ہی انجینئر بن جائے گا, ہر بچہ ہی جو ہے وہ بزنس مین بن جائے گا, یہ تو پاسبل نہیں ہے. ظاہری بات ہے اور بھی فیلڈ ہیں, اور بینکنگ بھی ہے, اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں, ایویشن کی فیلڈز ہیں, تو اس میں بھی تو لوگوں کو آنا چاہیے, جبکہ اس میں ہمارے لوگ جو ہے وہ بہت کم ہیں. دیکھیں فرسٹ آف آل پیرنٹس کو تو یہی ہے کہ ہمارا کیا پروسیجر ہے. انفارچونیٹلی ہے کہ یہ کووڈ آ گیا, ادروائز ہماری پوری پلاننگ تھی کہ ہم سیمینار کنڈکٹ کریں گے اور پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی ایجوکیٹ کریں گے, اینڈ ول لیٹ دیم نو کہ یہ چیزیں ہیں. میرا سب ویور سے ایک ریکویسٹ ہے, میری بنتی ہے, میں اٹس اے ریکویسٹ, پلیز آپ کا بچہ اگر انجینئر نہیں بننا چاہتا, اگر وہ فار ایگزامپل آپ کی طرح ایک اینکر بننا چاہتا ہے یا نیوز کاسٹر بننا چاہتا ہے, وہ میس کمیونیکیشن کے تھرو آگے جانا چاہتا ہے, اس کو کرنے دیں. اگر وہ کرکٹر بننا چاہتا ہے اس کو وہ کرنے دیں, کیونکہ شاید اس کا اسکل لیول اس پہ زیادہ اچھا ہوگا. بالکل ایسے میری ریکویسٹ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے سبجیکٹس رکھے ہوئے اپنے او لیولس میں, سائنسز رکھے ہوئے ہیں, میتھس بلا بلا بلا. ایک اور میں پوائنٹ ہائی لائٹ کروں گا, خدارا اے اسٹار کے پیچھے مت دوڑیں. اے اسٹار چاہیے, اے اسٹار چاہیے. اے اسٹار سے بچہ آپ کے انزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن, پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں اب آ گئی ہیں جو کہ میں اپنے وقتوں پہ سنتا بھی نہیں تھا, سن بھی نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. سوسائڈل ریٹ اتنا اوپر چلا گیا ہے, ناٹ جسٹ ان پاکستان, یہ کلچر انڈیا میں بھی ہے. میرے انڈین کافی فرینڈس تھے وہاں پہ دبئی میں, جو کہ ایک تو ایسا تھا, میں آپ کو ایک بڑا مزے کا واقعہ سناتا ہوں. ہم پہلے دن گئے ٹریننگ کرنے, اور وہاں پہ میرے ساتھ تھے 5 انڈینس, ہم 4 پاکستانی, پھر کچھ بنگلہ دیش کے تھے, ایک امریکہ کا بھی تھا, ایک انگلینڈ کا تھا, ملٹیپل نیشنلز تھے. ان میں سے یقین کریں جو ایشین نیشنلز تھے نا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے انجینئرنگ کیوں چوز کی, تو کہتے جی ماں باپ نے کہا تھا, پیرنٹس نے کہا تھا. تو اور اس کا نقصان پتہ کیا ہوا تھا, 6 دن بعد اس نے پوچھا, اب ہمارے نا ٹولز, میں نے آپ کو بتایا ٹولز, اس نے پوچھا بیسک اسپینر کے سائز پوچھ رہے ہیں, اس کے دماغ میں ہی نہیں جا رہی باتیں, اسے سمجھ ہی نہیں, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اور مجھے تو یہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ اس نے ڈگری کر لی ہے, کل کو اس نے 200-300 پیسنجرز کے جہاز کو ہینڈل کرنا, یہ کرے گا کیسے؟ بالکل ٹھیک. وہ اس کو چلیں جی جاب مل جاتی ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس کا دل نہیں کر رہا ہو جاب کرنے میں کیونکہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, آپ مطلب ایک پیرنٹس ایک بچے کو وہ بنا رہے ہیں جو کسی کی 200 زندگیوں سے کھیل سکتا ہے. امیجن دا ڈیزاسٹر دیٹ کین ہیپن. تو خدا را مینٹل سیٹ اپ, کلچر, پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں بچے کو جو کرنا ہے اس کو کرنے دیں, صحیح, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آئی سویئر ٹو گاڈ, وہ اگر کرکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ بڑا اچھا کرکٹر بنے گا, اس کا اسکل لیول. اچھا, لڑکیاں بہت کریزی ہوتی ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم پائلٹ بنے, اور میں بھی اپنے گھر میں جب سے مطلب چھوٹی تھی, بڑے ہوتے یہی سنتی آئی, امی نے مجھے یہی کہا کہ میں تمہیں پائلٹ بنانا چاہتی ہوں, تم پائلٹ بنو. تو ابھی میرے پروڈیوسر بھی میرے کان میں یہ کہہ رہے کہ کاش تو آپ بھی پائلٹ ہوتی ہیں, اینکر نہ ہوتی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں, آپ یہ بتائیے کہ یہ سب جو پائلٹ بننے کی خواہش رکھتے ہیں, پائلٹ بننا کتنا مشکل کام ہے؟ پائلٹ بننا وہی پر مشکل تو نہیں ہے, پائلٹ بننا بھی بڑا مزے کی کام ہے, کیونکہ آپ واقعی میں پائلٹ بن سکتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اچھا بولتی ہیں, اور پائلٹ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے. اس کا تو سارا کام کمیونیکیشن سے, اے ٹی سی اور اپنے ایئر ہوسٹس اور ان جو آپ کا کو پائلٹ ہوتا ہے, ان فلائٹ پائلٹ انسپیکٹرز ہوتے ہیں, وہ تو اس کی فیلڈ ہے. بٹ جوکس اپارٹ, پائلٹ جو لڑکی ہیں, میں چاہوں گا کہ کیوں نہیں ہمارے پاکستان میں, آپ کو پتا ہے ایمریٹس میں اگر کوئی فیمیل پائلٹ رہتی ہے اس کو اسپیشلی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں, اس کو انہانس کیا جاتا ہے. اگر ملک کی بیٹی پڑھے گی, ماں پڑھے گی, تو بچے آٹومیٹکلی پڑھیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح, بالکل. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ وہ, میں مانتا ہوں کہ ہمارے دین میں اجازت ہے ان کو تعلیم دینے کی, نکل جائیں اس دور سے. ایوری تھنگ ہیز اے ریسپیکٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دین سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں ہے
ایک بس اس تھوڑے سے SOPs فالو کر لیں آپ اپنے گھر جو آپ کے ہوتا ہے, بٹ فیمیل پائلٹ کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کا بڑا سمپل اور ہے فیمیل پائلٹ ہیں, ہمارے پاکستانی فیمیل پائلٹس ہیں جو بہت اچھے طریقے سے اپنی کارکردگی سر انجام بھی دے رہی ہیں, اور بھی خواتین کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے, اور اس میں بہت واسٹ ہے یہ فیلڈ اور بہت اچھی ہے خواتین کے لیے, میں کہتی ہوں سیکیور اور سیف بھی ہے. آپ کی ایئر فورس میں آپ کو پتہ ہے پائلٹ, میں آپ کو ایئر فورس کی ایک ہماری فیمیل پائلٹ ہے ان کے بارے میں بتاتا ہوں. ایئر فورس کی جو پائلٹ ہوتے ہیں نا, وہ بہت ہارڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا. کبھی آپ نے وہ جوائے لینڈ میں جا کے جھولے لیے ہوں گے تو یو فیل, مطلب وہ جو جوائے رائڈز ہوتی ہیں میرے جیسا نہیں لے سکتا, کیونکہ اس کے اندر نا ایک جی فورس ہوتی ہے. جو جی فورس ہوتی ہے, جی از اکول ٹو 10. ایک جو پائلٹ ہوتا ہے نا ایئر فورس کا, اس کے اوپر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں 6 to 7 جی فورس ہوتی ہے. جی فورس کا مطلب ہوتا ہے کہ 6 سے 7 بندوں کا وزن وہ برداشت کرتا ہے. صحیح. اگر فیمیل پائلٹ ہمارے ایئر فورس میں ماشاءاللہ ہے پائلٹ, اینڈ دے آر سرونگ پاکستان ایز اے فیمیل ایئر فورس کی آپ کی پائلٹ جو ہے, تو یہ نارمل کمرشل ایئر لائن کی بھی پائلٹ. اور ایک یہاں پہ لاہور میں آئی ہیو سین سو مینی پائلٹس, فیمیل پائلٹس. ایک انٹرویو بھی ہے رم نیوز میں, میرے چینل پہ بھی ایک فیمیل پائلٹ کا ہم نے, میرے فیس بک کے پیج پہ ایک فیمیل پائلٹ کا انٹرویو ہم نے لیا تھا. بالکل ٹھیک, تاکہ فیمیل کو بھی ہم تھوڑا سا انہانس کریں کہ یہاں پہ فیلڈ ہے. اور خالی پائلٹ نہیں ہے, فیمیل ٹرمینل ہینڈلنگ میں اور پیسنجر ہینڈلنگ میں فیمیل کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. آپ ایویشن میں یہاں پہ فیمیلز آ سکتی ہیں اور بہت ایزیلی آ سکتی ہیں بنسبت لڑکوں پہ, ان کا زیادہ اسکوپ ہے اور اچھا کام کر سکتی ہیں. آئی بلیو یس, وائی ناٹ. اچھا کام اور برا کام تو میں کہوں گا بوتھ آر ایکول, بٹ ہر کسی کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. فیمیل ریپرزینٹیو looks good when she talks, تو وہاں پہ پیسنجر لائٹ ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک مرد بیٹھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ بولے گا ٹکٹ بکھاؤ, تو وہ تھوڑا سا پرابلم نہ ہو جائے. بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ پیسنجر ہینڈلنگ میں آپ دیکھتی ہیں لڑکیاں ہی ہوتی ہیں وہاں پہ, ٹرمینل ہینڈلنگ میں آپ کی بورڈنگ پاس, آپ کی کیبن کرو, آپ کا کیبن کرو اتنا. اب باہر کے ملکوں میں کیبن کرو کی, پاکستان کا کیبن کرو نہیں, یہاں پہ بھی آئی ہیو سین, وہ یہ مجھے بڑی ڈفرنٹ سی چیز لگتی ہے جو میں یہاں ضرور اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کروں گی, کہ بیبیز کو جب وہ آتی ہیں انٹرویوز کے لیے تو ایٹ لیسٹ ان کی کو پرسنالٹی کو گرومنگ, اگر بھائی وہ گھر سے نہیں کر کر آئی ہیں تو ایٹ لیسٹ جو جس ایئر لائن میں وہ بھرتی ہو رہی ہیں, جس ایئر لائن میں وہ آ رہی ہیں, وہاں تو ان کی گرومنگ کر دو. وہ وہاں پہ بھی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کچن سے اٹھ کر جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور وہ آ کے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. بھاری بھرکم ٹائپ جو ہے وہ ہماری ایئر لائنز کی ماشاءاللہ جو ہے وہ ایئر ہوسٹس اور دوسرے لوگ جو ہے وہ کیبن کرو ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب اسمارٹ لڑکیوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو اور تھوڑا سا ان کی گرومنگ پہ جو ہے وہ توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ میں آپ کو تھوڑا سا ملک سے باہر لے کے چلتا ہوں, دبئی میں یا انٹرنیشنل فلائٹس. وہاں تو آپ مجھے بالکل نہ لے کے جائیں, وہاں تو بہت ہی خوبصورتی ہے نا, وہ لیول اور وہ اسٹینڈرڈ دیکھ کے مجھے یہ اسٹینڈرڈ دیکھ کے مجھے افسوس ہوتا ہے. تو وہ اس لیے جو ہے نا میں یہ چیز جو ہے وہ یہاں ہائی لائٹ ضرور کر رہی ہوں کہ ہم کیوں نہیں, وائی ناٹ وی, کہ ہم کیوں نہیں ان کو جو ہے بیچاریوں کو جو ہے وہ نہیں, اگر گھر سے ان کے پاس اتنا جو ہے وہ اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنے آپ کو گروم کر سکے, تو بھائی یہاں آپ انہیں گروم کریں. اور وہ یہاں اگر آپ انہیں پرووائڈ بھی کر دیتے ہیں کہ ان کو آپ جم دے دیں یا کچھ بھی دے دیں, تو بھی وہ نہیں کرتی ہیں. وہ کھانے پہ ان کا دھیان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی ان کے وزن جو ہے وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کو کم سے کم بھی 20 کیبن کرو میں سے کو 10 کا تو وزن زیادہ ہوگا. دیکھیں آئی ول ناٹ سے کہ کسی کا وزن زیادہ ہوگا, بٹ گرومنگ کے بات میں بات کرتا ہوں. گرومنگ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے ان کی. دیکھیں ونس آئی واز سٹنگ ایئر بلو میں اینڈ دیر واز این انٹرنیشنل پیسنجر سٹنگ نیکسٹ ٹو می, اینڈ وہ کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا, ویئر ایز دا ایئر ہوسٹس واز ناٹ able to communicate properly because اس کا accent تھوڑا سا different تھا, اس کا accent تھوڑا سا different تھا, تو they both were not able to communicate easily, so I had to jump. وہاں پہ اب cabin crew کے courses جہاں پہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ ہر چھوٹا موٹا ادارہ اٹھ کے cabin crew کے courses کوالٹی نہیں ہے, کوالٹی نہیں ہے, کوالٹی ٹیچرس کی کوالٹی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سی ایک اور بات بتاؤں, میرے جو ادارے میں ہیں ہمارے ٹیچرس, ایک ایمریٹس کا انجینئر ہے, ایک میں نے چائنا سے بلوایا ایروناٹیکل انجینئر, ایک سری لنکن ایئر لائن میں کام کر رہا تھا, اس کو میں نے یہاں پہ بلایا. صحیح, مطلب اتنی ہیوی فیکلٹی بلائی, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا, ایون دو ان کی شاید سیلریز اچھی ہوں گی, بٹ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ جو اس اسٹوڈنٹ نے سیکھنا ہے
کل کو اس نے سرو کرنا ہے, اس کو کوالٹی مل جائے, کیونکہ اینڈ پہ اس نے پاکستان کو کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ کرنا ہے. یور ایئر ہوسٹس از ٹیکنیکلی این ایمبیسڈر آف پاکستان وائل یو آر ٹریولنگ, کیونکہ یہ خالی آپ کی کیبن کرو میں نہیں ہے, یہ وہاں پہ ملک میں جا کے, فار ایگزامپل دبئی میں جا کے دے اسٹے انٹو سم ہوٹل, دے پریزنٹنگ اس, ان کا فلیگ لگا ہوتا ہے, فلیگ لگا ہوا ہے بالکل. تو آپ کا اگر نیشنل کیریئر کی یا پھر آپ کے ملک کی ایئر ہوسٹس کا کوالٹی میں ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بنیاد کو پکڑیں, بنیاد ہے آپ کی ایجوکیشن. زعیم بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ایویشن سے جو ہے وہ جتنی آپ گفتگو کر سکتے تھے آپ نے کی, ہمیں جوائن کیا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں جو ہے وہ شامل رہے. جو بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایویشن کی فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی آپ جو ہے وہ اس فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, اچھے طریقے سے آنا چاہتے ہیں, تو ضرور آ سکتے ہیں, اور بلکہ آنا چاہیے. سب ایک ہی فیلڈ کے پیچھے مت بھاگیں کہ سب کو ڈاکٹر بننا ہے. جنہوں نے ڈاکٹر بننا تھا بن گئے, جنہوں نے بننا ہے وہ بن جائیں گے, لیکن اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں آپ کو آنا چاہیے. ہماری خواتین کو آنا چاہیے. خواتین پائلٹس کی بہت کمی ہے, خواتین کرو کی بہت کمی ہے. اچھی ڈٹرمنڈ لیڈیز جو ہیں ان کو اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہیے, اور آپ کو اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ اجازت دینی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے بھرپور طریقے سے گزار سکیں. اتنی ڈگریز جو ہے وہ لے کے اگر آپ انہیں گھر میں چولہا چکی ہی کروانا فرض سمجھتے ہیں, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پھر یہاں پر آ کر آپ کا وہ پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے, آپ کی وہ محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے, اور آپ کی وہ جو ایک ٹرسٹ کر کے آپ نے اپنی بیٹی کو باہر بھیجا اور اسے پڑھایا لکھایا, اس قابل بنایا, وہ بھی سب ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے لڑکیوں کو ہر فیلڈ میں آنا چاہیے, کام کرنا چاہیے, لیکن وہی والی بات کہ اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو بلند رکھتے ہوئے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. یہ میری بھی جو ہے وہ ایک تجویز ہے, اور ماں باپ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہی تجویز ہے. وہ بھی اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے. تو آج کے اس پروگرام سے جو ایویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ ہمارے پروگرام کو لائک بھی کیجئے گا, کمنٹ بھی کیجئے گا, اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجئے. کل پھر ملیں گے, سیم ٹائم سیم چینل. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.